आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि ज़कात के मसारिफ़ ज़रा तफसील से बयान करने हैं जी। सवाल किया गया है ज़कात के मसारिफ़ के हवाले से। देखिए, ज़कात के टोटल 8 मसारिफ़ हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 60 में बयान किए। सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने ज़कात के जमी मसारिफ़ बयान कर दिए हैं। इन 8 मसारिफ़ के अलावा किसी और मसरफ़ में फ़र्ज़ी सदक़ा, फ़र्ज़ी ज़कात सर्फ़ करना, ख़र्च करना, इन्फ़ाक़ करना जायज़ ही नहीं है। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राኢ वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। सिवाय इसके नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ सदक़ात यानी फ़र्ज़ी ज़कात फ़ुक़रा के लिए हैं, मसाकीन के लिए हैं, आमिलीन ज़कात जो उस पर ड्यूटी देते हैं उनके लिए हैं, वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और जिनकी तालीफ़ क़ल्ब करना मकसद हो उनके लिए हैं। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वफ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन, और गर्दनें आज़ाद करवाने में, और इसी तरह गारिमीन चट्टी ज़दा या मक़रूज़ दोनों माना इसके हो सकते हैं। वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। फरमाया और फ़ी सबीलिल्लाह और वब्निस सबील, और जो मुसाफिर है उसके लिए ये सदक़ात, फ़र्ज़ी सदक़ा, फ़र्ज़ी ज़कात हलाल है। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुक़र्रर करदा निसाब है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ही खूब जानता है और खूब हिकमत वाला है। सबसे पहला मसरफ़ जो अल्लाह ताला ने बयान किया है वो फ़ुक़रा हैं। फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है। फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर ऐसा शख्स होता है कि जिसके पास गुज़रान के लिए कुछ भी मौजूद ना हो। फ़कीर ऐसा शख्स है जिसके पास गुज़रान के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, जिसके पास जो इतना तंग दस्त है कि आप कह लें वो 1-2 वक़्त की रोटी से भी तंग है, जिसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है, वो फ़कीर शख्स है। जिसके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, जिसके पास आमदन का कोई ज़रिया नहीं है, जिसके पास 2 वक़्त की 1 वक़्त की रोटी का बिल्कुल कोई ज़रिया नहीं है, जिसके पास बुनियादी ज़रूरत लिबास को ख़रीदने का, पहनने का बिल्कुल ज़रिया नहीं है, जो बिल्कुल फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला शख्स है, उसको फ़कीर कहते हैं। ये पहला मसरफ़ है। दूसरा मसरफ़ मसाकीन है। अब मसाकीन और फ़ुक़रा अल्लाह ताला ने अलग अलग बयान किए तो इन दोनों का माना और मफ़हूम भी अलग अलग है। फ़कीर वो है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मिस्कीन इससे हालत में कदरे बेहतर होता है। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिस शख्स के पास कुछ आमदन का ज़रिया मौजूद हो, लेकिन बुनियादी उसके ज़राए आमदन से ज़्यादा हों। मिसाल के तौर पर वो 10,000 रुपये माहाना कमाता है, लेकिन खाने पीने, लिबास, रिहाइश और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अपनी बीवी बच्चों की, बुनियादी ज़रूरियात उसकी 15,000 हैं, 20,000 हैं, 30,000 है। तो ऐसा शख्स मिस्कीन के ज़ुमरे में आता है कि जिसके पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ ज़राए आमदन मौजूद हैं, लेकिन उसके अखराजात, बुनियादी अखराजात, ये इसमें शौक़ के और इसराफ़ की को नहीं देखा जाएगा कि एक शख्स 1,000 रुपये 800 रुपये के लिबास से अपना तन ढांप सकता है, तो अब वो 3,000 रुपये का सूट पहनना चाहता है, वो कहता है मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो मिस्कीन तो नहीं बन जाएगा। एक शख्स आम जो है वो पंखे से गुजारा कर सकता है, चाहे मुश्किल से ही हो गर्मी में, लेकिन वो कहता है मेरे पास एयर कंडीशन नहीं है, लिहाजा वो सच कहे कि मैंने एयर कंडीशन लगवाना है, लिहाजा मेरे ज़राए जो आमदन है वो कम है, तो लिहाजा वो मिस्कीन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। बुनियादी ज़रूरियात यानी उसका खाना, उसके बीवी बच्चों के खाने के अखराजात, लिबास के अखराजात, और अगर वो किराए के मकान में रहता है ये उसकी बुनियादी ज़रूरत है। और आजकल यूटिलिटी बिल, पानी का और बिजली का और गैस का, ये बुनियादी ज़रूरियात के अंदर आ जाती हैं। लिहाजा ऐसा शख्स जिसके पास ज़राए आमदन मौजूद हैं, लेकिन उसकी आमदन उसके अखराजात से कम है,
اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی پوری نہیں پڑتی۔ اور اس کی ایک اور بھی تعریف ہے مسکین کی، وہ بھی قرآن مجید سے مل جاتی ہے، لا یسألون الناس الحافا، جن کو ہم اپنی زبان کے اندر سفید پوش کہتے ہیں، کہ جو اپنی عزت اور اپنا وقار بچا کے رکھتے ہیں، ہوتے ضرورت مند ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ بھی مسکین آدمی کی ایک کیٹیگری ہے کہ سفید پوش ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تنگ دستی میں ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تنگ دستی کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اگر کسی سے مانگتے بھی ہیں تو قرض مانگتے ہیں، لیکن کسی سے صدقہ زکوٰۃ کا سوال نہیں کرتے، تو یہ بھی مسکین کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو فقیر ہوتے ہیں یا سائلین ہوتے ہیں ان کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، لیکن جو مسکین عام طور پر ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کی حالت کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اور جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر قیاس کر لے کہ میں مہینے کا 30-40 ہزار روپیہ کماتا ہوں، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ہم 4-5 گھر کے افراد ہیں، تو میری ضروریات آیا وسعت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، یہ بہت تنگ دستی کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، یہ عام بندہ پھر اس میں کیا کرے گا؟ تو وہ شخص جو مزدور ہے، جو 15,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے، 18,000 کما رہا ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں اور اس کے گھر میں کوئی بیماری کا بھی ڈیرا ہے، کسی کو کوئی جو ہے وہ ایک استمراری بیماری ہو چکی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، میرا گھر بھی اپنا ہے، اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، تو ایسے بندے کا پھر گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص مسکین کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو فقیر بالکل تنگ دست، کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 درم و دینار بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اور جو مسکین ہے ذرائع آمدن ہیں لیکن اخراجات، بنیادی ضروریات اس کی پوری نہیں پڑتی، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا والعاملین علیہا، یہ تو بالکل آسان ہے، زکوٰۃ کے محکمے کے اندر جو کام کرتے ہیں یا حکومت وقت جن کو زکوٰۃ کا عامل بنا کے بھیجتی ہے، تو جب یہ ایک ڈیوٹی ہے، اس پر وظیفہ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے ان کو عامل زکوٰۃ بنا کے بھیجا۔ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی آدمی تھے اور ماشاءاللہ تجارت کرتے تھے، تو جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمالہ دیا، عامل کی جو وظیفہ ہوتا ہے اس کو عمالہ کہتے ہیں، تو آپ نے ان کو عمالہ دیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذہ فتمول بہ وتصدق، آپ نے فرمایا اگر تجھے حاجت نہیں ہے تو تجھے بغیر مانگے دیا جا رہا ہے، تو عامل زکوٰۃ ہے، تجھے اس کا وظیفہ، اس کی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ میں تنظیمات کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ میں اسلامی تنظیمات کے لیے کہنا چاہتا ہوں، مدارس کے لیے کہنا چاہتا ہوں، مساجد کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی یہ عادت نہیں رہی کہ وہ رضاکارانہ طور پر لوگوں سے کثرت کے ساتھ کام لیتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عامل زکوٰۃ بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ، ہم نے فی سبیل اللہ کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ فی سبیل اللہ وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں آپ بھوکے پیٹ کام کریں تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا غنی آدمی، تاجر آدمی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمالہ دیتے ہیں اور وہ لینے سے انکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ما اوتیت عن غیر مسألۃ فخذہ فتمول بہ وتصدق، جو تجھے بغیر سوال کے، بغیر مانگے دیا جا رہا ہے تو لہٰذا تو اس کو لے لے عمر، اور اس کو اپنا مال بنا لے، اگر تجھے حاجت نہیں ہے تو اس کا صدقہ کر دے، تجھے صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور وضاحت کر دوں، تنظیموں والے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، بہرحال اس میں ایک فقہی نکتہ ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ تنخواہ وغیرہ نہیں لیتا، صدقہ کرتا ہوں، اس کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ صدقے کا ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ کی ملکیت میں کوئی چیز آتی ہے، لہٰذا آپ کی ملکیت میں نہیں آئی، آپ کہتے ہیں جی میں فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو عام ثواب فی سبیل اللہ کا مل جائے گا، لیکن صدقے کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ کی جیب میں آئے گا، تو جیب میں ڈال کے دوبارہ نکال کے دینا، یہ ہے صدقہ، یہ ہے، اس پہ ثواب ملے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عامل زکوٰۃ کو دیا۔ اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اس میں 2 طرح کے افراد آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کافر شخص، غیر مسلم شخص جس کو آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کے قریب آ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی طلب بڑھ رہی ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ ضرورت مند بھی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دے دیتے ہیں تاکہ اس کی تالیف ہو،
چاہ کہ اس پر اسلام کا یا اہل اسلام کا ایک طرح کا احسان ہو جائے اور اس کی مد میں اس کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں نرمی پیدا ہو اور اس کا دل اسلام کے مزید قریب ہو جائے، تو تالیف قلب کے لیے ایسے کافر کو فرضی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مجوسی ہو۔ دوسرے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہیں اور وہ غنی ہیں، فقراء بھی نہیں ہیں، وہ غنی لوگ ہیں، تو آپ ان کی تالیف قلب کے لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان پر اسلام کا مالی احسان بھی کر دو۔ پہلے روحانی احسان کیا ہے، اب ان پر مالی احسان بھی کر دو، تو ان کے دل میں اور زیادہ اسلام کی محبت بیٹھ جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ غنی بھی ہوں، اس کی مثال کیا ہے، جو کہ اگر زکوٰۃ کی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتیں جب تقسیم کی تو جو فتح مکہ کے موقع پر نئے نئے مسلمان ہونے والے غنی لوگ تھے، سیدنا ابو سفیان جیسے لوگ، آپ نے 100 اونٹ ان کو دے دیے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بھی تالیف قلب کا ایک طریقہ تھا، لہٰذا تعلیم مؤلفۃ القلوب میں ایسا کافر شخص آ سکتا ہے جس کو آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اسلام کے قریب لا رہے ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ کے مال میں سے تعاون کرتے ہیں اسلام کی محبت اس کے دل میں جاگزیں کرنے کے لیے، اور ایسا شخص جو مسلمان ہو چکا ہے اور چاہے وہ مالدار بھی ہے تو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کی مزید تعلیف کرنے کے لیے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور آگے آ گیا وفر رقاب، گردنیں آزاد کروانے میں، غلام آزاد کروانے میں۔ آج کل اس میں ایک اجتہادی سا مسئلہ بیان کیا گیا ہے علماء کی طرف سے کہ غلاموں کا تصور تو نہیں ہے، لیکن اس پر آپ آج کے دور میں اس کا بدل سمجھ سکتے ہیں یا قیاس کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کو فتویٰ نہ سمجھیے گا، کہ ایسے لوگ جو ناکردہ گناہوں میں جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جس کو سزائے موت یا عمر قید ہو چکی ہے، تو گویا کہ ان کی گردن کو بھی قید کر لیا گیا ہے، ان کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا ہے سزائے موت کی صورت میں یا عمر قید میں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں یقینی طور پر کہ مسلمان آدمی ہے، ناکردہ گناہ میں بے گناہ پڑا ہوا ہے، لہٰذا آج آپ وفر رقاب، ایک گردن آزاد کرانے کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آپ ایسے قیدیوں پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ وفی الغارمین، غارمین کے میں نے بتایا 2 معنی ہیں، ایک چٹی زدہ، ایسا غنی آدمی، امیر آدمی کہ جس نے کسی مقروض کا قرض کی ضمانت اپنے ذمے اٹھائی، وہ خود غنی آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، لیکن اس نے کسی کی ضمانت اپنے ذمے اٹھائی کہ اس کو قرض دے دیں اور اس کا اگر یہ چلا گیا تو اس کا قرض میرے ذمے ہے، لہٰذا ایسے شخص کو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے، اب اس شخص نے قرض لیا نہیں تھا، دوسرے کا قرض اٹھایا ایک مسلمان پر احسان کرتے ہوئے، اب وہ فوت ہو گیا تو اس نے ضمانت اٹھائی تھی، لہٰذا ایسے شخص کی چونکہ اس پر چٹی پڑ گئی ہے، اس نے جو مال وصول نہیں کیا تھا دوسرے کا مال اس پر پڑ گیا، لہٰذا ایسے چٹی زدہ شخص کی اس ضمانت جو اس نے دوسرے کی اٹھائی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتے ہیں۔ اور والغارمین میں براہ راست مقروض بھی آ جاتا ہے، ایسا شخص جس نے کسی جائز کام کے لیے قرض اٹھایا اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کی جو ہے وہ وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسے مقروض کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اور اس کے بعد آ گیا وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں اور صرف 2 چیزیں ہی آتی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں آتی۔ واللہ عالم، واللہ عالم، واللہ عالم۔ میں زیادہ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے استفادہ کرتا ہوں اپنے اساتذہ کے بعد، کتابوں سے جن سے میں سب سے زیادہ استفادہ کرتا ہوں وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں۔ فی سبیل اللہ کے اندر ایک جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے اور دوسرا حج آتا ہے۔ فی سبیل اللہ کے اندر ایک جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے اور دوسرا حج آتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن حج کے بارے میں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا انی کتبت فی الجہاد، مجھے غزوے میں جہاد میں میرا نام لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فرمایا تو جا کے اپنی بیوی کے ساتھ محرم بن کے جا، اس کو حج کروا کے لا۔ الحج فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا والحج فی سبیل اللہ، جیسے اس نے کہا نا میرا نام فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں لکھ لیا گیا، آپ نے کہا الحج فی سبیل اللہ،
حج بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی حاجی جس کے پاس ایک اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے لیکن اس کے کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ کی مد میں ایسے حاجی کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ میں آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وابن السبیل، مسافر آدمی، پردیسی آدمی ہے، غنی آدمی ہے، امیر آدمی ہے اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، لیکن اس نے سفر کیا، اس کی جیب کٹ گئی، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب وہ فقیر ہو گیا ہے، اس کے پاس واپس جانے کا زیادہ راہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو زکوٰۃ کے مد میں سے اتنا زیادہ راہ دے سکتے ہیں جتنے سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، سفر کی ضروریات کو۔ لہٰذا ایسے غنی شخص کو جو مسافر ہے، ابن السبیل ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے دے سکتے ہیں۔ یہی زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، میں نے جتنی ہو سکی اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی مصارف ہیں ان میں سے نفلی صدقات یا ہبہ یا خیرات میں سے صرف کرنا چاہیے۔ فرضی زکوٰۃ صرف اور صرف ان 8 مصارف میں ہی خرچ کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرضی مصارف بیان کیے گئے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل یا اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔